जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। प्रोग्राम खबर नशर के साथ हम नुसरत जावेद के साथ। नुसरत साहब, कल 9 मई है और आपको पता है कई ऐसे अनासर हैं जो चाहते हैं कोई ऐसा शो लगाएं कि उनका शो चल जाए, मतलब वक्त को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं अपने मकासद के लिए। पर ऐसे हालात में समझदार लोग जो हुकूमत में होते हैं वो बड़े केयरफुल होते हैं। इन दिनों में जो बड़े मखसूस होते हैं, वेरी केयरफुल। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ, मतलब मैं फ़िदा जाऊँ, सदके जाऊँ पंजाब पुलिस पे, जिन्होंने जो आज कारनामा लाहौर में सर अंजाम दिया। व्हाट्सएवर जो भी इन्वायरमेंट वहाँ पे था, जो भी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई, मेरी फील ये है कि वो शायद मिस हैंडल हुआ है। तो अब मैं क्योंकि इस्लामाबाद शायद तो खैर मिस हैंडल कहीं भी नहीं, बड़ा ऑब्वियस सा हो रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि वो लाहौर से हमारे साथ रिपोर्टर हमने लिए हैं, सलमान अवान साहब हैं। सलमान अवान साहब हैं, वो हमें सुन भी रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उन्हीं से पहले अपडेट ये उसी जगह पे खड़े हैं जीपीओ चौक पे, जहाँ तसादुम की सूरत हाल बनी पुलिस और वकला के दरमियान। सलमान, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब वहाँ पे ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है और वकला वहाँ से हट गए हैं, और क्या सूरत हाल है, और आज की जो अपडेट्स हैं सारे दिन की, वो भी प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। कोई सबसे पहले ये बता दूं कि वकला तो यहाँ से हट चुके हैं और ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक जो है चल रही है। दूसरा ये कि इस केस के ये मामला सारा जो है, इसकी बैकग्राउंड पे तो आपको मैं बताता चलूँ। इसमें ये मामला था कि 2021 में जो है जस्टिस कासिम खान की जानिब से जो है लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में जो है इन अदालतों की जो है संग बुनियाद रखी गई, और तब ये फैसला किया गया था कि जो रायवंड की जो आवाम है, वो जो एक तहसील है, उसके लिए जो है अदालतें जो है सारी जो है इस वक्त सेशन कोर्ट में मुंतकिल है, अवान अदल में जो है वो यहाँ पर मुंतकिल की जाएंगी। उस हवाले से जो है 2021 का ये मामला था। उसके बाद चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की जानिब से इसकी जो है बाकायदा तौर पर इस बिल्डिंग का जो है इफ्तिताह किया गया है। 20 से ज़ायद अदालतें थी यहाँ पर, और यही जो मकसद था कि जो रायवंड की तहसील है, इसके जो तमाम केसेस हैं वो उनके जो जजेस हैं, सिविल जजेस जो है वो यहाँ पर जो है वो अदालतें मुंतकिल की जाएंगी, और सारे केसेस जो है वो यहाँ पर मुंतकिल कर दिए जाएंगे। जो अवान अदल मामूल से ज़्यादा रश है, वो रश भी जो है वो कम हो जाएगा। तो इस हवाले से जो है उसकी संग बुनियाद भी रखी गई जस्टिस कासिम खान के दौर पर, जबकि जस्टिस अमीर भट्टी की जानिब से ये बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद जो है वो इस पर जो है इसका इफ्तिताह किया गया। उसके बाद जस्टिस जो अमीर भट्टी जो साबका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनकी जानिब से जो है ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और ताकि यहाँ के जो जजेस हैं, सिविल जजेस, वो यहाँ से मुंतकिल हो जाएँ और उन अदालतों में जो है वो अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि जो तहसील रायवंड है उनके शहरियों के लिए जो अदालतें बनाई गई हैं, पहले भी कचहरी है ना, जिसको हम मॉडल टाउन कचहरी कहते आए हैं। सर, वहाँ पे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट बैठते हैं, और 43 जो थाने हैं उनके जो मुलजमान जब गिरफ्तार किए जाते हैं, तो वहाँ पे सेक्शन 30 के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट बैठते हैं, वहाँ पे जिस्मानी रिमांड और जो अच्छा नहीं सलमान साहब, अर्ज़ ये है कि ये तो तमाम तर डिटेल्स, लेकिन मुख्तसर तरीन बात ये है कि ये अदलिया का अपने तौर पर फैसला था, जैसे आप फरमा रहे हैं कि 2021 में जस्टिस कासिम साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ थे, उन्होंने कहा कि दीवानी अदालतों को ट्रांसफ़र किया जाए मॉडल टाउन। उसके बाद अमारत वहाँ बन गई। अमारत बनने के बाद उसका इफ्तिताह भी एक और चीफ अमीर भट्टी साहब ने फरमा दिया। अब ये कि वकला वहाँ नहीं जाना चाह रहे, ये बुनियादी बात है। आज बिल्कुल मसला ये आ रहा है वकला का ये कहना है कि हम अगर पेश होते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट के बाद अगर हमें सेशन कोर्ट में जाना पड़े तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस है, और वहाँ के केसेस के बाद अगर हमें सिविल केसेस के लिए मॉडल टाउन कचहरी जाना पड़े तो ये हमारा वक्त बड़ा दरकार होगा, और हमारा हम जो है वो मुकर्रर वक्त पर जो है नहीं। लेकिन सलमान, यहाँ पे ये सवाल उठता है कि उनके वकला के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उन्होंने जस्टिस कासिम साहब के साथ 2021 में नहीं उठाए? ज़ाहिर है उठाए होंगे। उसके बावजूद अमारत मुकम्मल हो जाती है, और बहरहाल उनके तहफ़्फ़ुज़ात वहीं रहते हैं। तो फिर आज ही वकला को इसके बारे में इतना हंगामा करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? ये हंगामा 2021 में भी हो सकता था। नहीं, इसमें एक और चीज़ भी है ना नुसरत साहब और सलमान भाई, एक और चीज़ ऐड कर लीजिए कि जनवरी से ये एहतजाज, इस तरह का प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। जो आज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, उसकी क्या वजह? कह रहा हूँ ना कि आज ऐसी क्या, कभी ठीक है अगर हर हफ्ते
وہ 2 دن مختص بدھ اور کر کے اس کے خلاف اگر مظاہرہ کر رہے تھے تو آج کیوں اتنے زیادہ بھڑک اٹھے؟ کیا یہ کسی نہ کسی طرح اس کو 9 مئی کے ساتھ کنیکٹ تو نہیں کر رہے تھے اپنے احتجاج کو؟ نہیں، ایسی بات تو کچھ نہیں تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ 4 ماہ سے مسلسل جو ہے پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک طرف تو یہ مظاہرے کر رہے تھے، اپنا اجلاسز کر رہے تھے، ان ہاؤس اجلاسز کر رہے تھے، اس میں بتاتے تھے کہ ہم اپنا لائے عمل یہ کریں گے، اب نیکسٹ ہم لائے عمل یہ کریں گے. اور اس میں یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ جیسے ہی صدر لاہور بار ایسوسی ایشن کے منیر بھٹی آئے ہیں تو انہوں نے 73 دن، یہ ریکارڈ ہے عدالتوں بند رہی ہیں 73 ڈیز، ڈائری بھی نہیں ہوئی. اچھا، یہ پریشر بھی جو ہے وہ سابق جو چیف جسٹس ہے امیر بھٹی، انہوں نے پریشر نہیں لیا اس بات کا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس نہیں لینا. اب جو موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے ملک شہزاد صاحب، انہوں نے ان سے مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی صدر لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب، اور اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ جمعرات کا روز جو مقرر کیا تھا احتجاج کے حوالے سے، ریلی کرنے کے حوالے سے، اور جو ہے ریلیاں بھی کی جا رہی تھی 4 ماہ سے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری ڈائری جو ہے وہ بند کی گئی تو اس میں جو ہے وکلا کا ہی معاشی قتل ہوا، تو انہوں نے یہ والا جو سسٹم تھا اس کو کلوز کیا، اور انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ ریلیوں کی صورت میں جائیں گے. اور ریلیوں کی صورت میں انہوں نے ان ہاؤسز اجلاس میں متعدد بار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کی، اور یہ کوشش جب ناکام ہوئی تو گزشتہ رات کو جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار ایسوسی ایشن اور پنجاب بار ایسوسی ایشن کی ایک جوائنٹ کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس ہوا، اور اس میں یہ طے پایا کہ جو ہے وہ ریلی جو ہے وہ ہم نکالیں گے. اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سلمان، آپ کی اس ساری بات سے یہ پہلی مرتبہ میں صبح سے یہ پورا ہنگامہ دیکھ رہا ہوں. میرا یہ خیال تھا کہ وکلا کا حکومت کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، وفاقی یا پنجاب حکومت کے ساتھ، لیکن آپ کی بات جو ہے وہ تو مجھے یہ تاثر دے رہی ہے کہ احتجاج اور مظاہرہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس فیصلے کے خلاف ہے جو ایک چیف جسٹس نے لیا تھا، اور باقی آنے والے چیف جسٹس اس میں موجودہ بھی شامل ہیں. ایک یہ بھی ہے اور ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ جو دہشت گردی کے ATC کے مقدمات ہیں وہ خلاف ہے. دو باتیں ہیں، ایک نہیں ہے. اچھا، بہرحال آپ شکریہ ادا کریں. میں سلمان بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سامنے بالکل انٹائرلی ایک ڈفرینٹ پہلو. ایک سوال اور، کل پاکستان بار کونسل نے نصرت صاحب پورے پاکستان میں شاید اگر میں غلط نہیں ہوں ہڑتال کی کال دی ہے، تو کیا لاہور میں اس ہڑتال کے حوالے سے کیا پلاننگز ہیں بار کونسل کی وہاں پہ؟ بار کونسل کے ابھی جب اجلاس ہوا تھا پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین کامران مغل بشیر کی جانب سے یہ جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں منیر حسین بھٹی صاحب، انہوں نے یہ لائے عمل طے کیا ہے کہ کل بھی جو ہے وہ ملک بھر میں جو ہے وکلا جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہ ہوں اور ریلیوں کی صورت میں جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس طرح آج پنجاب پولیس نے وکلا کو ساتھ جو معاملات کیے نمٹے ہیں، کیا کل بھی اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آئیں گے. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اس میں وکلا بھی کی جو ہے وہ بھی ڈیوائڈ نظر آئے ہیں کہ وکلا کی اسٹرینتھ نہیں تھی اتنی زیادہ جتنے یہاں پر پولیس اہلکار موجود تھے. 2000 سے زائد پولیس اہلکار لاہور ہائی کورٹ کے خاتمے کے باہر موجود تھے، جبکہ جو وکلا ہے وہ تقریباً 250 کے قریب وکلا جو ہے ریلی کی صورت میں آئے. جب ان کو داخلے کی پابندی، جب ان کو داخلہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر داخل نہیں دیا گیا، اس کے بعد وہ منتشر ہوئے. ویری رائٹ، بہت شکریہ سلمان، بہت شکریہ. نصرت صاحب، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا کی تعداد کم تھی، لیکن میرا یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے. تعداد بھلے وہاں کم تھی، لیکن وکلا کا کنسنسس تو ہے نا ایک پوائنٹ پہ کہ کل ہم تمام بلیک آؤٹ کریں گے. دیکھو وہ تو اس وجہ سے ہوا ہے کہ دیکھو تم مجھے ایک بات بتاؤ، میں جی ہاتھ اٹھا کر کھلے دل سے یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ اپنے رپورٹر سے اس وقت لائیو بات کیے بغیر میں یہ سمجھ نہ پاتا کہ وکلا کے احتجاج بنیادی طور پر کسی حکومتی فیصلے کے خلاف نہیں ہے بلکہ عدلیہ کے فیصلے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہماری آزاد عدلیہ کا لیا ہوا ہے. مجھے جی یہ پوائنٹ جو ہے کوئی حکومتی ترجمان صبح سے بتاتا سنائی نہیں دیا. اچھا، ٹی وی چینلز پر بھی وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت وقت اور مریم صاحبہ اور پنجاب حکومت. ہو گئی بات. اچھا، ایک بات. دوسری بات جو ہے کہ اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں اندرونی ڈویژن، اس میں یہ ہے کہ جی کچھ لوگ اس احتجاج میں 9 مئی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات بھی کہہ رہے ہیں
کہ کچھ وکلاء کو انسداد دہشت گردی 9 مئی کے حوالے سے بھی، اور ابھی حال ہی میں ایک لاہور کے سنا ہے جی کہ بہت ایکٹیوسٹ وکیل ہیں، مجھے خبر نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں یا نہیں، عبد المتین ان کا نام ہے، وہ مختلف تھانوں میں انصاف دینے پہنچ جاتے ہیں ایک بڑے اگریسو ہو مرد گئے. مجاہد بن کے، اور وہ بہت سوشل میڈیا پہ پاپولر بھی ہے. غالباً انہیں بھی پولیس نے اٹھا لیا تھا، آج اٹھایا، وہ ریسنٹلی رہا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. آج احتجاج تو میں اب یہ کہ مکس ہو گیا. اب ہونا یہ چاہیے عدنان صاحب، آپ ماشاءاللہ ایڈمنسٹریشن کے عہدوں پہ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہیں رہتے، یا شاید وہاں پہ ناکام ہو گئے ہوں گے تو میرے اب یہاں مقدر ہو گئے ناکامی ہیں. کا سہرا نہیں ڈھونڈتا پھر رہا یہاں ہوں. تو آپ نہیں، یہاں پہ تو آپ انشاءاللہ مجھے یعنی کہ میرا جرنلزم مجھے بلا کر ہی آپ اطمینان آئے چلو گا. آپ مجھے ٹھیک نہیں کر پائیں گے، میں آپ کو خراب کر دوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ انتظامیہ کا پہلا اصول ہوتا ہے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، وہ ایک آپ کا ایڈمنسٹریٹر کا انٹرو تھا، لیکن اچانک صورتحال اچانک کوئی صورتحال نہیں ہوتی. اسپیشل برانچ پنجاب کی، اس خطے کی، میں انڈیا کو شامل کر کے لفظ کہہ رہا ہوں، اس خطے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس خطے کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اسپیشل برانچ پنجاب کی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ بات ماننے سے منکر ہوں کہ یہ اطلاع نہ پہنچی ہو وہاں کے ٹاپ پولیس آفیسرز، چیف سیکرٹریز اور انتظامیہ کے پاس کہ سر آج کوئی ہنگامہ ہوگا. اچھا میری بھی لاہور ایک صحافی دوست سے بات ہوئی تھی. چلو اب میں یعنی اندازہ لگاؤں تو اب تم بولو گے تو پہلے بولتے یار، اب تو میں تو قیامت راضی کر رہا ہوں یار. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ حد ہو گئی کے یار. پاس بات تھی تو آپ نے کی نا سر. نہیں بھائی، اچھا بتاؤ، میں نے تو پرفیکٹ توکا کے میں لگ سکتا ہے کہ رات آدھی رات کے قریب جو پولیس کی ہائی کمان ہے لاہور میں، اس کو بتایا گیا تھا کہ وکلا تیاری کر رہے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ کے احاطے میں جائیں گے، ہائی کورٹ روم کے دروازے توڑیں گے، ججز کے روم کے دروازے توڑے جائیں گے، ریکارڈ کو خراب کیا جائے گا، کرسیاں توڑی جائیں گی، ٹیبلز توڑی جائیں گی، ایک ہنگامہ سا برپا کیا جائے گا تہس نہس کرنے کا. تو یہ رات کو ہی پولیس کی اعلیٰ حکام کو وہاں بتا دیا گیا تھا، تو انہوں نے اس لیے ایڈیشنل فورس بھیجی تھی جس تو کو اسی وجہ سے وہ آج سلمان کہہ رہے ہیں کہ پولیس زیادہ تھی، وکلا کم اللہ تھے. بھلا. تو انہوں نے تو کوشش کی، وہ مینٹلی تیار تھے نا، ہاں وہ مینٹلی تیار. تو پھر کیوں اس کے باوجود یہ نوبت کیوں آئی؟ اگر آپ کی تعداد بھی زیادہ ہے، سر آپ کی تعداد بھی زیادہ ہے، مار روڈ کی سڑک تو بند ہو گئی نا، ہاں ہو گئی. سارا دن ٹی وی سکرینوں پہ تو آنسو گیس چلی. اب حکومت وقت کیا کرے؟ 30 سیکنڈ آپ کے پاس بتا دیں. پنجاب میں حکومت تو ہے نا. حکومت وقت یہ ہے کہ یہ اعظم نذیر تارڑ کو اچار ڈالنے کے لیے رکھا ہوا، مریم اسی صاحبہ لیے نے نا ان کو کہ یہ کال کی ہے وکیل کے نا، بہت مریم صاحبہ کہ نے جی ان کے پاس پنجاب کے وکیل بہت ہیں. اچھا ایک اور ان کے ساتھی تھے احسن بھون، وہ تو ان کے یعنی مظاہرین کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو ابھی مریم صاحبہ نے کال کی ہے. تو پھر تارڑ صاحب نے کوٹا اپنا وصول کر کے وزیر بن کے سینٹر بن کے تو بس ٹھیک ہے، باقی اللہ دے والے. تارڑ صاحب بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں آج کل، اس وقت ماشاءاللہ ہر عدالتی محاذ پر ناکام سے ناکام واپس آ رہے ہیں. تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے نا، آپ انہیں تیاری کا موقع نہیں دیتے. آپ ہر ٹائم شہباز صاحب کہتے ہیں کہ میری باتیں سنو، تو ان کو موقع دیں. ان کی اچھا یہ شہباز صاحب اتنے تنہا ہیں بیچارے کہ کہتے ہیں تارڑ صاحب تسی نہ چڑھ کے جانا یار، کیا کوئی بات کرو، کوئی عقل کی، ایک بریک خدا کا واسطہ ہے. ایک معاملہ سمجھنے کی کوشش ہوئی تو سمجھ آئی نا، میں پوائنٹ کلیئر نکال لیا کہ اس میں. لیکن بہرحال جو لوگ اس کو 9 مئی سے کنیکٹ کرنا چاہتے تھے صاحب، وہ آج کامیاب ہوئے ہیں لاہور میں شو بنا کے. لیکن اس میں حکومت کا قصور بھی ہے، ان کو ذرا وائسلی ڈیسیژن لینا چاہیے اور بڑا ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. صرف ٹی وی اور اخبارات میں اشتہار دینے سے 9 مئی سے اظہار یکجہتی نہیں ہوگا، اس طرح کے عناصر پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. ایک بریک ناظرین. ویلکم بیک. اچھا بھائی ایک منٹ ذرا ٹھہر جاؤ. عرض یہ ہے کہ اس دن امریکی سفیر جب ملاقات کرنے گئے تھے، کیا حسین اتفاق ہے. میں یقین جانے کہ میں نے ٹاپک یہ سائڈ پہ کیا آپ کے سامنے، میں کنفیوژن میں تھا اور میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. واہ، دل سے دل کو رہا ہوتی ہے. ہاں جی بہت شکریہ. تو امریکی سفیر جب ملنے گئے تو مجھے یاد ہے کہ آپ وہاں پہ عمر ایوب صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی وزارت خارجہ کی طرف سے نوٹ ببیل آیا تھا. اب آپ میرے ساتھ جو ہے جھکی انداز میں بحث کرنا شروع ہو گئے. خدا کا شکر ہے کہ اس وقت ہم لائیو نہیں تھے. میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یار میرے بھائی، وزارت خارجہ امور کو کور کرتے کرتے یہاں اس حالت میں پہنچا ہوں. پاکستان کی وزارت خارجہ کسی بھی صورت امریکی سفیر کی ملاقات کروانے میں
کوئی کردار اس کا بنتا ہی نہیں ہے. بہرحال وزارت خارجہ نے اس کو میں اس لیے کر بھی انسسٹ دیا. کر رہا تھا کہ عمر ایوب صاحب نے اتفاق کہا سے آپ کی ایک بہت بڑے یورپین ملک کی کے سفیر سے ملاقات بھی ہو گئی. انہوں نے بھی آپ کے ساتھ حیرت کا اظہار کیا کہ یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ امریکی وزارت کہ امریکی سفیر کی ملاقات. آپ کو کہا نا یہ خود انہوں نے کہا تو آپ نے اعتبار کیا, میری بات پہ نہیں کیا. عمر ایوب اپنے منہ سے کہہ رہے تھے نا, میں نے مجھے تو اچھا, اب عمر ایوب نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا تھا. آپ اس پہ بھی تو غور کریں نا. ارے نہیں, عمر ایوب صاحب نے بڑی چالاکی کا یعنی کہ مظاہرہ کیا. اگر انہوں نے کہا کہ جی وزارت خارجہ کا نوٹ پر بیل آیا تھا, اب وہ وزارت خارجہ جو ہے وہ امریکہ کی بھی تو ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں ہو سکتی ہے. اب اس پہ نہیں, اس پہ میری سوئی اٹک گئی. میں کہہ رہا ہوں عمر ایوب صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کل شام کو ہمارے فورن آفس کو اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑی کہ ہم نے نہیں کرائی بھائی. او بابو, وہ تو ہماری وزارت خارجہ نے ڈینائی کر دیا. اب سمجھ میں آ گئی. یہ ایک میں اٹک گیا. میں کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر ایوب خود بھی وزیر رہے ہیں, ان کے اپنے والد مرحوم گوہر ایوب صاحب وہ وزیر خارجہ رہے ہیں, پھر انہوں نے خود وزارت خارجہ چھوڑی اور یہ کہا نواز شریف صاحب کو کہ صاحب وزیر خارجہ تو ملک سے باہر ہی رہتا ہے, میں کانسٹیٹوئنسی کا بندہ ہوں. پھر وہ بجلی اور پانی کے وزیر ہوئے تھے. ٹھیک ہو گئی خود چھوڑا تھا انہوں نے. ہاں, انہوں نے خود کہا کہ جی مجھے وہ پھر سرتاج صاحب ہوتے. اینی وے, عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ کو پتہ ہے ویب سائٹ ہے انٹرسیپٹ, وہ جو بڑی پسند ہے آپ کو. وہ مجھے بھی بہت پسند ہے اور بانی تحریک انصاف کے چاہنے والوں جتنی آپ اس کی پروموشن کرتے ہیں. ارے نہیں, انٹرسیپٹ نہیں, سب سے پہلے سائفر کا وہ متن کہ جو جی ڈونلڈ لو کی گفتگو پر مبنی, اور اس کے بارے میں جب امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے پوچھا گیا کلوز ہے, اس کے بعد اس نے کہا کلوزش. اب کل جب یہ ملاقات ہوئی ہے امریکی سفیر کی, اس ملاقات کے بارے میں بھی اسی ویب سائٹ کے انٹرسیپٹ کے نمائندے نے میتھیو ملر جو سپوکس پرسن ہے اس سے ایک سوال کیا. صرف اتنا حصہ اسد صاحب میں نے کہا تھا یار اگر کاٹ سکتے ہو تو پلیز مجھے وہ دکھا دو. جی سنا ہے سر, کاٹا ہوا سر. ایوری پریزنر دیکھیں ہی از سو انٹیلیجنٹ یار. اوہو, ایوری پریزنر تو کہہ دیا نا, جیسے سارے باقی کا اسی طرح. پلیز, اس کے پیچھے پوری کہانی ہے. اچھا وہ کیا؟ اسی انٹرسیپٹ نے 23 اپریل کو جی یہ خبر چھاپی. یہ کیا خبر ہے؟ 23 اپریل کو خبر یہ چھاپی, جیسے ہمارے ہاں قومی اسمبلی اور سینٹ ہے, وہاں ہاؤس آف ریپرزینٹیوز بھی سینٹ ہوتا ہے, لیکن وہاں کا جو سینیٹر ہوتا ہے نا وہ پارٹی قیادت کی مہربانی یا اس سے نہیں ہوتا, وہ براہ راست ووٹوں سے ہوتا ہے, تو وہ بہت تکڑا ہوتا ہے. وہاں پر جو نیو یارک سے سینیٹر ہے اور جو وہاں پہ میجورٹی لیڈر بھی ہے, اوکے, اس کا نام ہے چک شومر. چک شومر یہ جو ہے یہ انہوں نے دعویٰ کیا کب؟ 23 اپریل کو. 23 اپریل کو دعویٰ کیا کہ یہ سینیٹر شومر جو ہیں یہ واشنگٹن میں تعینات ہمارے سفیر مسعود خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی, اور ملاقات کر کے انہیں خبردار کیا. انہوں نے کہا کہ بانی تحریک انصاف کے بارے میں ہمیں ایک خبر آ رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے کچھ اسکیمیں بنائی. خبردار نہیں کیا انہوں نے, مطلب اپنے خدشے کا اظہار کیا ہوگا. سر خبردار کیا. اسی اڈے بھی چھوٹے نہیں ہیں سر. چک شومر وانڈ ان کانورسیشن, اتنے چھوٹے نہیں ہو. 23 اپریل کو تھا, 24 اپریل کو یہاں کھڑی ہوتی. اور سنو, یہ پاکستان ہم اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان کھڑی ہوتی, who can dare to warn us. تو جب یہ بات جائے گی تو وہ کہے گی. 23 اپریل کو ہو چکی. پریس بریف 23 اپریل, ابھی آپ کو بھی تو آج پتہ لگی نا, تو بلوچ صاحب ہو سکتا ہے بزی ہوں. بھائی میں وزارت خارجہ میں نہیں ہوں. ارے بابا تو سارے یہ کون سا نیو یارک ٹائم ہے یار, آپ جس کو کوٹ کر رہے ہیں. چھوڑا کریں اس کو 15 اس کے بعد کیا. اچھا تو کیا انہوں نے ڈینائی کیا ہے؟ اب ہو سکتا ہے کر دیں یار. ابھی یہ ترجمان نے ڈینائی کیا. وارن کا تو لفظ نہیں بولا کہ وہ اس نے یار اس تفصیلات میں تو گیا نہیں. اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ نے میری آئیڈینٹی کو چیلنج کیا نا کہ وارن, ہو کین وارن می یار. میں ایک انڈیپینڈنٹ ملک کا شہری ہوں یار, میرا ایمبیسڈر ہے وہاں پہ, وہ میں وارن کریں گے. میں اپنے الفاظ کی معافی چاہتا ہوں.
ہے ٹھیک ہے. یعنی فرینڈز ناٹ ماسٹر میں نے لکھی تھی یا گوہر یا کس نے لکھی تھی؟ گوہر ایوب خان کے دادا نے لکھی. نہیں کس نے لکھی تھی؟ کس نے لکھی؟ بانڈ کا لفظ میں نے استعمال کیا. ڈو یو تھنک آئی ایم انڈرمائننگ مائی کنٹری؟ یعنی آپ کی یہ جرأت ہے کہ آپ میرے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھا نا لفظ. تو یہ جو ہے یہ جس طرح کی تم تقریر کرتے ہو انہیں کہتے ہیں ہارڈ ڈیری. تو کہیں گے نا یار, کب کہیں گے؟ جب پتہ لگے گا. جب میں مر جاؤں گا تو کہیں گے. جیسے مجھے آج پتہ لگا ہے, جیسے آخری دنوں میں انہوں نے ایوب خان صاحب نے لکھ دی تھی کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز. 50 سال ہو گئے اس واقعے کو. تب یہ 2023 کی قوم نہیں تھی. اب ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, اویئرنیس. اچھا یہ سوشل میڈیا نے کیا کیا؟ اویئرنیس دی ہے لوگوں کیا کو. کہ امریکہ کو کہو کہ رجیم چینج ہونے بعد انہوں نے پولیس فارج کرواؤ, پھر انہوں نے سفیر آوے آ کے پوچھے کہ پروان ٹھیک نہیں یا نہیں. یہ اویئرنیس دی ہے. نہیں کیا باتیں کر رہے ہو یار, ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. For God's sake give me a break. یہ جو سو کال 2 نمبر کا مطالعہ ہے پاکستان کے سے بنے ہوئے جو ہو نا تم پیٹریوٹ, کہ پاکستان کی عزت و ناموس کے محافظ, اور سبحان اللہ 1 ارب ڈالر ملنے ہیں جی قسطہ ہے, ذرا دیکھ لو, ذرا گن لو. اور میں پاکستان کی اشرافیہ نہیں ہوں. ہاں میں کہوں گا ہاؤ ڈیئر یو کین وارن می. میں کہوں گا یہ اس لیے کہ میں نے اپنے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی غلامی نہیں کرنی ہے امریکہ کی. میں نے نہیں کرنا کہ وہ مجھے میرے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہو مجھے کہ جی اپنا میرے نہ گل ہوئی, مودی ہیڈ ریکویسٹڈ می اباؤٹ اوساکا, ان کے جی کشمیر کا کچھ کراؤ. میں کہوں میں نے تو جی ورلڈ کپ جیت لیا. میں یہ نہیں کروں گا. مجھے یہ نہیں کہ رچرڈ آرمیٹ آج فون کرے گا کہ فرینڈز اور فو. میں کہوں گا جناب اسی سے فرینڈ ہونے ہیں. نو کون سی بات کرتے ہو وارننگ؟ ٹھیک ہے میرا ماضی فرینڈ اور فو, اور ماضی کیا میرا ماضی داغدار ہے, میں مانتا ہوں ماضی پر میں حال میں رہتے ہوئے مستقبل کو دیکھ رہا ہوں. اچھا تو ابھی الحمدللہ میرے دور میں ایوب خان نہیں ہے, الحمدللہ میرے دور میں ضیاء الحق نہیں ہے. آپ کے دور میں جناب شہباز شریف ہے. سر آپ اپنا ٹھیک ہو نا. دیکھیں سعودی عرب سے انویسٹمنٹ لے آئے شہباز شریف, لے آئے نا شہباز شریف بھی لے آئے. وہ سر آ گئی نا, 2 کانفرنسز ہو گئیں, ایرانین پریزیڈنٹ ہو کے چلا گیا. آپ کو پتہ ہے اس حکومت نے امریکہ کو کہا ہے کہ بھائی اپنے معاملات ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں, ہم ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ کام کریں گے. محکمہ اطلاعات کے ترجمان صاحب نے جو فرمایا ہے میں ترجمان نہیں کرتا ہوں. میں ہوں محب وطن پاکستانی, میں امید بیچتا ہوں. امید لے لو بھائی صاحب, سیدھی سی بات ہے. پلیز آپ خواب لے لو. میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے پاس ٹائم ہے, I have counter check on your خبر as well sir please. اچھا چلو بول لیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستانی ڈیاسپورا وہاں موجود جو پاکستانی ہیں تحریک انصاف کے چاہنے والے, آپ کو پسند یہ بات آئے یا نہ آئے, کنونس کر دیا ہے وہاں کے ایک خاص طبقے کو کہ ان کی جان کو جیل میں خطرہ ہے. میں صرف یہ فورفان کر رہا ہوں. اینڈ اٹ از ناٹ اے گڈ اسٹوری. اللہ کرے یہ غلط خبر, اللہ کرے یہ غلط خبر ہو. نہیں یہ خبر غلط ہے. ٹھیک ہے نہیں اچھا اب تو خیر ان کی میں خبر وہ غلط ہے, میں وہ خبر غلط ہے کہ ان کی جان کو میرا نہیں خیال کہ نو ون ہیز کوائٹ فٹ. جو لوگ مل کے آتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اس کو. اچھا اب تو خیر آپ نے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا تھا پچھلے میرے پروگراموں میں رمضان میں بیٹھ کے. بشرا بی بی کو بھی اڈیالہ جیل کی طرف, تو دونوں اکٹھے ہوں گے, ملاقاتیں بھی وہاں ہو جایا کریں گی, تو ہو سکتا ہے عورتوں کا سیکشن الگ نہیں ہوتا. تو ملاقات تو فیملی سوٹس بھی ہیں. نہیں ایسا نہیں, میں نے یہ کب ہوا؟ میں نے ایسا نہیں کہا. آپ کیوں چیزوں کو اپنے حساب سے مولڈ کر لیتے ہیں سر. بات یہ ہے کہ اب وہ ملاقاتیں جو بنی گالا سے جا کے ہوتی تھی ان میں دقت ہوتی تھی, تو وہاں جیلر سے تو یہ کہا جا سکتا نا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. تو اینی وے بنی گالا سے اڈیالہ جیل وہ واپس پہنچ گئی. آپ تو کہتے تھے کہ بنی گالا کسی کمٹمنٹ کے تحت. میرا خیال ہے بنی گالا سے اڈیالہ جیل جانے کا ایک واضح جو ریزسٹ نہیں کیا گیا کہ نو مور کمیونیکیشن. کیا مطلب؟ نو مور کمیونیکیشن ود تحریک انصاف. وہ جو ہوتا ہے نا کہ بات چیت کے دروازے کسی نہ کسی طرح روابط رہنے چاہیے. نہیں وہ پٹیشن تو خود لے کے گئی, وہ پہلے دن سے کہہ رہی تھی. آپ کو یاد نہیں اڈیالہ جیل میں بیٹھی رہی تھی کہ میں نے نہیں جانا. کتنے دن ہو گئے؟
اب وہ گرنے یا مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ یہ بات لانے والے ہیں. فیصلہ آ جائے نا. ایک بریک لے لیتے ہیں, ٹائم کم ہے. We have a lot of other issues. شہباز شریف پہ بھی بات ہے ایک کے بعد. ویلکم بیک. نور صاحب, ایک تو شہباز شریف صاحب سے مجھے اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ غریب کا درد سمجھتے ہیں. مطلب جو شخص کھڑے ہو کیا کہ غریب کی غربت مٹانے کے لیے اپنے کپڑے تک بیچنے کو وہ تیار ہے. پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ میری محنت کی وجہ سے جو معاشی صورتحال سٹیبل ہوئی ہے اس کی ریلیف عوام تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن ایک اور جو آج بری خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بجلی 2 روپے 83 پیسے مزید مہنگی ہو گئی ہے. ایکچولی وہ کپڑے اتنے کے نہیں بکے ہوں گے نا کہ وہ چکے. بڑا کرونا یار, آپ کو بھی ایک فکرہ لے کے سیدھی سادی بات ہے کہ کچھ چیزوں میں انفلیشن میں افراط زر میں یقیناً کمی ہوئی ہے, لیکن وہ جو کمی ہوئی تھی لیکن بہت یعنی کہ کوئی اتنی بہت بڑی نمایاں کمی نہیں ہوئی, کمی ہوئی ہے. ساتھ ہی اب جب آئے گا دوبارہ انڈیکس تو بڑھ جائے گی کیونکہ 2 روپے اور 83 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. معاشی صورتحال سٹیبلٹی. لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ مارچ کے صرف 1 ماہ کی فیول ایڈجسٹمنٹ 1 ماہ کے لیے ہے بقول ان کے. برڈن تو پڑا نا سر, 1 ماہ کے لیے بھی پڑا. او بھائی, غریب آدمی کا کچومر نکل گیا, اب مزید تیاری ہے. اب چونکہ ہمیں کوئی فارورڈ نہیں کر سکتا, ہمیں کوئی ڈکلیشن نہیں دے سکتا, آپ کا زمانہ اور تھا, ایوب خان ابھی ڈیجیٹل زمانہ ہو گیا. ڈیجیٹل زمانہ IMF ابھی تک جو ہے آپ کے ہاں اگر آپ کاروباری شخص ہیں, کاروبار کرتے ہیں اور آپ کی اپنی کمپنی ہے اور اپنے کاغذوں میں یہ لکھ رکھا ہے کہ میں کمپنی سے 3,30,000 روپے ماہوار تنخواہ لیتا ہوں, تو آپ ٹیکس کی بریکٹ میں آ جاتے ہیں. لیکن میرے اور آپ جیسے پروفیشنل اگر ہم کسی ادارے کے ملازم ہیں, جیسے ہم پبلک ٹی وی کے ملازم ہیں, تو ہماری ماہانہ تنخواہ اگر 5 لاکھ روپے تک نہ ہو تو ہمیں عموماً معاف رکھا جاتا ہے. بگ یعنی ٹیکس بریکٹ, چھوٹے ٹیکس پیر میں تو آتا ہے یار, بگ ٹیکس بریکٹ میں, بگ ٹیکس بریکٹ سلیب کی بات کر رہا ہوں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ ٹیکس جو ہوتا ہے نا بگ, میں بگ اس کون لیے کہہ رہا ہے؟ سنو نا یار, 35% ریٹ ہوتا ہے. پھر اگر میری 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے میری اور میں کاروبار نہیں, میں کسی فرم کا ملازم ہوں, تو مجھ سے 35% ٹیکس کاٹا جائے گا. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ ایسا کریں کہ وہ شخص یہ اگرچہ طے نہیں ہو رہا کہ کیا اس سے بھی 35% کاٹنا ہے, لیکن وہ شخص جس کی تنخواہ 50,000 روپے ماہوار ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ پہ لائیں. اب ہو سکتا ہے کہ 4 یا 5% لگا دیں اس پہ ٹیکس, لیکن 4 یا 5% ٹیکس بھی 50,000 مطلب ایک بندے کی تنخواہ بنتی ہے 51,000, 4% لگے تو 2,000 روپے کٹ جائیں گے. 50 کٹ گیا. اس کے بعد چلیں جی 49 آ گیا, 48 ہو گیا نا, 48 ہو گیا. 48 میں وہ بیچارے کا بجلی کا بل آیا 15,000, سوئی گیس کا بل آیا 10,000, باقی اس نے بچے 2 بھی اگر ہوں پڑھانے, اگر کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو مزید تباہی. تو یہ ہمارے نام نہاد نیگوشیٹر جو کہ ان کو فوروان یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اس وقت تو 1 لاکھ روپے ماہوار بندی ٹکی تنخواہ لینے والا آدمی بھی خط غربت سے نیچے جا رہا ہے. IMF نہیں, اب اس میں IMF کو کیوں ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ بھائی یہ IMF نے باقاعدہ لکھ کر ایک تھوڑا سا خدا کے لیے پڑھ لیا کریں. یہ جو ہے نا جذبہ ایمانی سے زندگی نہیں چلتی. مصیبت یہ ہے, ٹھیک ہے اس کے لیے پھر بندہ صحرائی ہو یا مرد کوہستانی ہو ٹی وی پہ نہ بیٹھو. سمجھ گیا ہوں میں, پر میرا پوائنٹ تھوڑا سا پڑھ لیا کریں. پڑھ کے گال کر رہے ہیں نا سر. جیسے آج وکلا والی پوائنٹ آپ نے کلیئر کیا کہ بھائی وہ وکلا اور کورٹ کا مسئلہ, یہاں میں ایک مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. IMF نے کہا, IMF نے کیوں کہا, تاکہ جو ہمارے اوپر ایکسٹرا برڈن ہے وہ شیئر ہو سکے نا. تو آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیے نا, سلیبیں مت بڑھائیے. تو کیوں نہیں اسحاق ڈار صاحب تو رہے ہیں نا, وہ وزیر خارجہ ہیں آج کل, تو وہ خزانہ بھی رہے ہیں, تو بتائیں وزیر خزانہ کو جا کے بھائی اس طرح کمیونیکیٹ کرو کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھاؤ, جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو اس میں شامل کرو. آپ غریب اس پہ ٹیکس پھر بڑھا دیتے ہیں جو ٹیکس دے رہا ہے,
تو IMF نے تو کہنا نا کہ اپنا برڈن کام کرو. ہم IMF کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. IMF کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں راہ راست پہ لا رہے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں خود ذہن میں آنی چاہیے. اللہ بھلا کرے. دیکھیں آپ نے کتنی پڑھی لکھی بات کی, لیکن چونکہ ہم بہت پروقار قوم ہیں, ہمیں کوئی بورڈ نہیں کر سکتا, ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. IMF والوں آپ کی مہربانی, آپ آئے بھیا, سیدھی سادی بات ہے کہ یہ چند گھرانوں کے قبضے میں آیا ہوا ملک ہے, چند اشرافیہ کے ہاتھوں میں آیا ہوا ملک ہے. یہ اس ملک کے اندر مڈل کلاس کو انہوں نے زندہ نہیں رہنے دینا. یہ چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس, اور یہ اسی لیے وہ آ رہی ہے پروجیکشن کہ 1 کروڑ گھرانہ جو ہے وہ خطۂ غربت سے نیچے جانے والا ہے. یہ ہمیں دھکیل رہے ہیں کہ جاؤ. تم کیسے کوٹ پہن کے بیٹھ گئے؟ یہ ہے ہمارا حکمران طبقہ. اور پھر آپ جیسے ان کے طرف, ارے صاحب ٹیکس نیکس بڑھنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, کبھی نہیں آپ پوچھیں گے. اللہ تللے جی جناب, آپ بھی تو کچھ اپنے کام کیجئے. آپ کے اسپیشل جہاز کیوں ہیں؟ یہ ایمان کی حرارت سے اڑتے ہیں, اس کے پیسے, اس میں پیٹرول لگتا ہے نا, جیٹ آئل, اس کے پیسے دیتے ہیں نا سر, جیٹ فیول کے بھی سر, وہ آپ کو مفت تھوڑی ڈلواتے ہیں. چلیں جی بھائی صاحب, میں اس کے بارے میں آپ سے کیا بحث کروں. میں آپ کے ساتھ کوئی مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ بری خبریں سنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں IMF کے پروگرام پہ میں نے فیصلہ کیا ہے. میں نے یہ, مجھے یہ پتا لگا ہے, مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ عدنان حیدر خوش تھا کہ IMF کا بڑا پروگرام لے گا, پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوگی, اس غریب کے دکھ ٹلیں گے. دوسرا جو ہے ہم نے ایک اور غریب کا دکھ جو ہے IMF نے مصر میں بھی دور نہیں کیا, وہاں میں بھی پروگرام چلتا چلا جا رہا ہے. جس ملک میں بھی IMF کا پروگرام چلتا چلا جائے نا, وہاں غربت اگر کوئی ختم ہوئی ہوئی. آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ 5 مضامین میں MPhil کر چکے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ کل آتے ہی کہیے گا کہ جی ٹھہر جائیں, آج ہم نے کوئی موضوع ڈسکس نہیں کرنا. نصرت صاحب, یہ 2 ممالک ہیں, یہ IMF کے پروگرام میں آئے اور وہاں پہ اب غربت نہیں, وہ جاپان کا اور ناروے کا مقابلہ کر رہے ہیں. 2 ایسے ملکوں کے نام مجھے بتا دیجیے. چلو انڈیا ایک مثال ہے ہمارے سامنے, IMF سے پیسے لیے 90s کے سٹارٹ میں لیے, دے ٹک فرام ورلڈ بینک. چلو سوری ورلڈ بینک, وہ قرضہ لیا تھا اور کیا سونا گروی رکھ کے. جی آگے بات کیجیے. نرسمہا راؤ نے, جی نیکسٹ, واٹ نیکسٹ. یار ہم بھی کچھ واٹ نیکسٹ. مجھے اب دیکھیں, ہم ایک پازیٹیو کر کے تنر لکھ دیے گروی, ایڈا سونا تو ایڈا ساڈا اپنا مل وکدا سجن وکدا. آپ دیکھیں سننے والے بیچارے مجبور ہیں. نصرت جاوید کی پروگرام دیکھتے ہیں, وہ اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی سارا بہت خوش رہے. عدنان صاحب جو ہے آپ کو خوش رکھیں گے انشاءاللہ, اور IMF کو یہ کہیں گے چلو لگا جاؤ. ٹھیک ہے جی, بہت بس ان پہ اعتبار کریں اور اللہ آپ کو خوش. لیکن المیہ یہ ہے کہ نصرت صاحب جب تک اس کرسی پہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, ان کے خدشات جو ہیں وہ حقیقت کا روپ دھارتے رہتے ہیں. تو میں تو دعا گو ہوں آپ کے لیے. IMF پروگرام وقت کی ضرورت ہے, ملک کی ضرورت ہے, لیکن آئی وش کہ اس سے غریب پہ برڈن نہ پڑے. اپنا خیال رکھیے گا, کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.